पाकिस्तान से यूके आने वाली अकेली मजबूर लड़की परदेस में इतने बुरे हालात में स्टक हो गई कि एक गलत फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। घर से हजारों मील दूर, किराए के पैसे खत्म, कोई सहारा नहीं। फिर एक अजनबी का पैगाम आया। आयशा ने उसे अपने लिए एक रहमत समझा, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अगर आप यूके या किसी भी बैरून मुल्क में स्टूडेंट वीज़ा पर आए हुए हैं तो आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी आप ज़रूर सुने। एक मासूम लड़की ने एक पैगाम पर भरोसा किया और फिर उसकी ज़िंदगी में वो कुछ हुआ जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में पाकिस्तान से यूके आने वाली एक लड़की की आप बीती मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये कहानी उसके कहने पर ही, उसकी रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए। कि उसने कहा कि मैं जिन हालात में यहाँ पे आके स्टक हो गई ना, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों को इस बारे में ज़रूर आगाही दी जाए और उनको इस बारे में बाखबर किया जाए कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलती हरगिज़ मत करें। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से आने वाली लड़कियाँ, आजकल में ना पाकिस्तान में बड़ा एक ट्रेंड चल गया है कि पहले ज़माने में ना पाकिस्तान से सिर्फ़ और सिर्फ वालदैन अपने जवान बच्चों को यहाँ पे यूके में या कहीं पे भी बैरून मुल्क पैसा कमाने के लिए भेजा करते थे। लेकिन जी अब आपको तो पता है आजकल एआई का दौर चल रहा है, ट्रेंड जो है वो बदल गया है, ज़माना सोशल मीडिया का आ गया है। वालदैन ने अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, उन पे एतबार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो वालदैन जो कि अपनी बेटियों को यहाँ पे बैरून मुल्क स्टूडेंट वीज़ा पर या पढ़ने के लिए या पैसा कमाने के लिए भेजते हैं ना, तो उनके लिए आज की ये वीडियो एक आगाही से या एक खतरे की घंटी से बिल्कुल भी कम नहीं होगी। अब मुझे पता है कि मेरे कई एक व्यूअर्स जो है ना वो ये कमेंट करेंगे कि वो वालदैन या वो लड़कियां जिनके के वो सिर्फ बहनें ही होती हैं या वो वालदैन जिनकी सिर्फ औलाद बेटियां ही होती हैं, अब वो क्या करें। अब उनके पूछने का मतलब ये होता है कि भी जिनके यहाँ बेटे नहीं हैं या उनकी मतलब सिर्फ बेटियां ही हैं और वो अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, उनके ऊपर एतबार करते हैं और उनको ज़िंदगी के किसी भी मामले में पीछे नहीं रहने देना चाहते, तो वो अब वालदैन क्या करें। आप लोग ज़रूर भेजें अपनी बेटियों को। मैं ये नहीं कहती कि भी लड़कियाँ ज़िंदगी के किसी भी मसले में जो है ना वो लड़कों से कम होती हैं, लेकिन एक तमीज़ का दायरा होता है, एक अदब आदाब होता है और हर काम को करने का ना एक तरीका होता है। अगर आपने अपनी बेटियों को यहाँ पे बैरून मुल्क स्टूडेंट वीज़े पे भेजना है ना, तो उनको अकेले हरगिज़ मत भेजें। क्योंकि आज ये जो मैं आप लोगों के साथ इस लड़की आयशा का इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ ना, ये सुनने के बाद आप लोग वाक़ई आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और आप इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि भी इस तरह के भी ट्रैप्स जो हैं वो यहाँ पे बैरून मुल्क होते हैं और अपने ही पाकिस्तानी इस तरह की कहानियाँ या इस तरह के जो चक्कर है ना वो लड़कियों के साथ चलाते हैं। तो जी बात हो रही थी कि भी अब वो वालदैन कहेंगे कि भी हम अपनी बेटियों को किस तरह से यहाँ पे भेजें, या उन वो अगर पैसा ज़िंदगी में कमाना चाहती हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, एक रोशन मुस्तकबिल की तलाश में हैं, तो वो क्या करें। तो आप लोग उसका बेहतरीन हल ये है कि अपनी बेटियों की शादियाँ करें पहले पाकिस्तान में, किसी अच्छे काबिल लड़के के साथ उनकी शादी करें, निकाह करें और सिंपलिसिटी के साथ ये सब कुछ करके उनका वीज़ा आप अप्लाई करें। मतलब कि स्टूडेंट वीज़ा पे आना तो है ही उसने, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ आएगी तो उसके पास एक सहारा होगा और वो यहाँ पे आके किसी भी तरह के जाल में नहीं फंसेगी। अच्छा जी, अब गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साला आयशा तालीम में बड़ी ही काबिल थी और स्कॉलरशिप के ऊपर ना उसका यहाँ पे यूके का ना स्टूडेंट वीज़ा लग गया और वो ना अपनी आंखों में तालीम, आला तालीम के ख्वाब सजाए हुए यहाँ पे बरतानिया में आ गई। वालदैन ने अपनी बेटी के ऊपर भरोसा किया। ये जी 3 बहनें थीं और इनका भाई कोई नहीं था। अब जी घर की बड़ी बेटी होने के नाते ना ये इसका आयशा का ख्वाब था कि ये अपने घर के हालात जो है ना इनको बदलेगी। इसके वालदैन ने अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी ना वो सब लगा लगू के ना इसको यहाँ पे आयशा को स्टूडेंट वीज़ा पर भेज दिया। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप पे भी जो एडमिशन होता है ना यूनिवर्सिटी का, उसका मैं आपको ये बताती चलूँ कि भी उसमें एक ख़ास डिस्काउंट होता है। मतलब कि भी फ़ीस का आप कह लें 25% या 30% जो है वो ऑफ हो जाता है और बाकी की फ़ीस जो है ना यूनिवर्सिटी फ़ी वो स्टूडेंट को पे ऑफ करनी पड़ती है। अब इसके वालदैन ने कर करा के जी इसकी स्टूडेंट की जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी ना वो इसने इन लोगों ने पे ऑफ कर दी। इसका स्टूडेंट वीज़ा लगा। ऑफ कोर्स वीज़ा लगने पे भी अखराजात होते हैं, यहाँ की एनएचएस की भारी भरकम फ़ीसें हैं जो कि भरनी पड़ती हैं। अब जी खैर आयशा ना कर करा के यहाँ पे लंदन में आ गई
اور چند جو شروع کے ماہ تھے نا وہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، کیونکہ شروع میں گھر والوں نے کچھ پیسے بھی اس کو دے کر بھیجے تھے۔ یہاں پہ یونیورسٹی میں کے ہاسٹل میں ہی اس نے لڑکیوں کے ساتھ رہائش اختیار کر لی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھی یہاں پہ برطانیہ میں آئے دن مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اخراجات جو ہیں وہ کہیں پہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اب اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر کیا کہ بھی اس کو کمرے کا اپنا کرایہ بھی دینا پڑتا تھا، یونیورسٹی کی فیس وغیرہ، اٹھنا بیٹھنا اور جو بھی دیگر اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی اس کو فیس کرنے پڑ رہے تھے، اور یہاں پہ پلس نا اس کو کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ اب یہ شدید مالی مشکلات کا نا سامنا کر رہی تھی۔ پارٹ ٹائم اس نے جاب جو تھی وہ شروع کی، جس میں کہ صرف اور صرف یہ 3 سے 4 گھنٹے ہی کام کرتی تھی، لیکن اس سے اس کا گزارا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس نے نا، آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور کئی ایک پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ کہ انسان اپنی بات جو ہے وہ دیگر افراد تک پہنچا دیتا ہے۔ اب جی اس نے نا اپنی ایک سوشل میڈیا پہ ہی اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور اپنا ایک میسیج جو تھا نا وہ اس نے جاری کر دیا۔ بڑی ہی ایموشنل قسم کی اس کی ویڈیو تھی جو کہ بڑی ہی وائرل ہوئی، اور اس میں اس نے اپنی نا مشکلات کا ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ نا یوکے میں اس کا گزارا کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی، اس کو کمرے کا مطلب کرایہ وغیرہ اور دیگر کھانے پینے کے اخراجات، یونیورسٹی کی فیس وغیرہ پے کرنے میں نا بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، اور اس نے مطلب ریکویسٹ کی تھی کہ اگر کوئی بندہ اس کو جاب دلانے میں اس کی کوئی مدد کر سکے کہ بھی یہ یہاں پہ اچھی ارننگ کر سکے یا اس کی کوئی ہیلپ کر سکے نا، تو یہ اس کی بڑی ہی تھینکفل ہوگی۔ اب جی یہ اس کی نا ویڈیو جو تھی نا وہ کرتے کرتے اس کو نا بڑی وائرل ہو گئی، اور چند دن کے بعد نا اس کو ایک میسیج آیا۔ اب یہ میسیج جو ہے نا یہ منو ان میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت اسکرین پہ شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگ اس کو خود سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں، اور یہ میسیج مجھے عائشہ نے ہی فارورڈ کیا ہے۔ اب میں اپنے ان ویورز کے لیے اس کی ٹرانسلیشن کرتی چلوں جن کو کہ مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ اس میسیج میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سلام بیٹی، آپ کی ویڈیو بہت متاثر کن ہے۔ میں ایک بوڑھا برٹش پاکستانی ہوں، اکیلا رہتا ہوں۔ اگر کوئی بیٹی مشکل حالات میں ہو اور کرایہ ادا نہ کر سکتی ہو، جیسے کہ آپ کی اس وقت یہ سچویشن ہے، تو وہ میرے ساتھ رہائش شیئر کر سکتی ہے۔ اسے کرائے کی فکر نہیں ہوگی، بدلے میں صرف گھر کے کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ میرا بٹا دے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے نا وہ ریئلٹی پہ بیسڈ ہو، حقیقی معاملہ ہو کہ وہ واقعی میں بڑی ہی تنگ حالات میں ہے یہاں پہ۔ اب جی یہ جو میسیج تھا نا اس کا جو ان بٹوین دا لائنز، یا کہتے ہیں نا کہ بھی ان لائنوں کے اندر کیا لکھا ہوا تھا میسیج، چھپا ہوا میسیج، وہ یہ تھا کہ بھی یہ جو بندہ تھا نا اس کی عمر کوئی تقریباً 70 ایئرز پلس تھی، اور یہ برٹش پاکستانی تھا، اور اس نے عائشہ کو کھلے طریقے سے یہ آفر کی تھی کہ وہ اس کے گھر میں آ کے اس کی جو کمرہ ہے نا وہ کرائے پہ لے سکتی ہے، مینز کہ وہ ایک پورا کمرہ وداؤٹ اینی رینٹ جو تھا وہ عائشہ کو دینے پہ ایگری تھا، اور بدلے میں کیا کہ بھی اس نے کہا کہ بھی میرے گھر کے جتنے بھی تھوڑے بہت کام ہوں گے، مطلب کھانا بنانا، صفائی کرنا، کہا یہ جا رہا ہے، لیکن عقل مند کے لیے نا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ کیوں ایک برٹش پاکستانی، ایک بوڑھا شخص ایک کواری لڑکی کو اپنے گھر میں رکھے گا اور اسے کوئی کرایہ بھی نہیں لے گا، اور صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بھی آپ میرے گھر کے تھوڑا بہت کھانا وغیرہ بنا دیا کریں۔ اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بھی اس میسیج میں نا کیا پیغام تھا۔ یہاں پہ میں تمام والدین سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ اپنے بچوں کو نا ہمیشہ اس چیز کی ترغیب ضرور دیں، ان کو یہ بات لازمی ریئلائز کروائیں کہ there is no free lunch in this world۔ اس دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی بندہ فری میں آپ کا کوئی بھی کام نہیں کرے گا، آپ کو ہر کام کی نا ایک قیمت چکانی پڑے گی۔ اب جی اس میسیج کے آنے کے بعد نا عائشہ نے پہلے انکار کیا، جھجک ہوتی ہے نا انسان کو کہ شروع میں ہر برائی کے کام کی طرف جاتے ہوئے پہلا قدم ہی اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا قدم خود بخود اٹھ جاتے ہیں، لیکن جی حالات جو تھے نا وہ بڑے ہی زیادہ ٹف تھے عائشہ کے۔ اب حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے نا عائشہ نے یہ سوچا کہ شاید یہ ایک نیک دل کوئی بزرگ آدمی ہے جو کہ اس کی مدد کرنا چاہ رہا ہے۔ اب یہاں پہ نا کئی ایک پاکستانیوں کا جو کہ برٹش ہو جاتے ہیں نا ان کا یہ وتیرہ ہے کہ لوگوں کی مجبوریوں کا نا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب میں بات بہت لمبی چوڑی نہیں کروں گی، صرف اور صرف عائشہ تک ہی محدود رہوں گی، اور جی عائشہ نے نا یہ اس کی جو آفر تھی نا وہ ایکسیپٹ کر لی۔ عائشہ نے اس کے گھر جا کے اپنی رہائش اختیار کر لی کہ چلو کرائے کے ہی چند پیسے بچیں گے
تو اس میں میری کافی بچت ہو جائے گی، مطلب کہ بھی کوئی 800-900 پاؤنڈ بچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب جی شروع میں نا عائشہ اس کے گھر میں کھانا وغیرہ بھی بناتی تھی، صفائی وغیرہ بھی کر دیا کرتی تھی ویکینڈ پہ، اور سب کچھ جو تھا نا وہ ایک نپے تلے طریقے کے مطابق چل رہا تھا، معمول کے مطابق ساری چیزیں جو تھی نا وہ چل رہی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ نا اب اس شخص کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ شخص جو تھا نا وہ اب عائشہ کی پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی اس نے شروع کر دی، کہاں جا رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، فون کے اوپر کس کے ساتھ بات کر رہی ہو، مطلب کہ ناجائز طریقے سے نا وہ اس کے اوپر اپنا روب اور دبدبا جو تھا وہ ثابت کرنے لگا، نہ بھی کوئی رشتہ ناتا ہونے کے باوجود وہ عائشہ کی زندگی میں ہر چیز میں انٹرفیرنس کر رہا تھا، اور اس کے اوپر نا جذباتی دباؤ بھی ڈالنے لگا تھا، اور اسے یہ احساس دلانے لگا کہ وہ اس کے احسان تلے دبی ہوئی ہے، کہ وہ اس کے گھر میں فری رہ رہی ہے، مینز کہ وہ عائشہ کی زندگی کے اوپر، اس کے تمام اختیارات کے اوپر ہر چیز کا نا اس کو حق حاصل ہے کہ وہ عائشہ سے پوچھ گچھ بھی کرے، اور جذباتی طور پہ بھی وہ اس کو نا ایکسپلائٹ کرنے لگا۔ اب یہی سب سے زیادہ نا ڈیسنٹ الفاظ ہیں جنہیں کہ میں یہاں پہ بیان کر سکتی ہوں، کیونکہ جو ویڈیوز ہیں وہ کئی ایک لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، اور آپ لوگ جو کہ مطلب عقل رکھتے ہیں نا لوگ، ان کو اس چیز کی اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھی عائشہ کے ساتھ آخر ہوا کیا۔ اب جی عائشہ نے نا اپنے طریقے پہ اس بندے کو منع کرنے کی، روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ جی اب عائشہ نا ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ تنہا تھی اس کنٹری میں، کوئی سہارا نہیں تھا، نہ کوئی خاندان کا بندہ تھا جس سے کوئی وہ مدد لے سکتی، کیونکہ خاندان تو ہزاروں میل دور تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے مدد مانگے، اور وقت کے ساتھ ساتھ نا وہ ایک ایسے ٹریپ میں پھنس گئی جس سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ عجیب سی ڈپریشن میں رہتی تھی، ہر وقت کھوئی، اور اسے آسان خطا رہتے تھے، کیونکہ 22-23 سال کیا عمر ہوتی ہے، اور اس طرح کے چکروں میں جب انسان یہاں پہ ایک پردیس میں آ کے اکیلی لڑکی اس طرح کے حالات میں پھنس جائے تو اس کو واقعی میں نہیں سمجھ آتی کہ اب اس نے کرنا کیا ہے۔ اب جی چلیں، یہ تو مطلب واقعہ ہو گیا عائشہ کے ساتھ جو بھی ہونا تھا، لیکن اب اس میں سے اب نکلنا کیسے تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا۔ آخر کار نا اس نے ہمت پکڑی، اور اس نے نا اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سپورٹ سینٹر سے رابطہ کیا، قانونی طور پہ اس نے مشورہ لیا کہ اگر میں پولیس کو کال کرتی ہوں یا بتاتی ہوں تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے، کیونکہ پاکستان میں موسٹلی کیا ہے کہ بھی عورتیں جو ہے نا وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں کہ ہماری عزت جو ہے نا اس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ تو جی خواتین کی اس نے سپورٹ تنظیموں سے یہاں پہ مدد لی، اور اس ماحول سے نکلنے میں نا آخر کار یہ لڑکی کامیاب ہو گئی۔ اب یہ تو عائشہ کی گڈ لک تھی، اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس ٹریپ میں سے باہر نکل آئی، لیکن ان کئی ایک لڑکیوں کا کیا جو کہ ان حالات میں سے باہر نہیں نکل پاتی اور اس گہری دلدل میں نہ پھنستی چلی جاتی ہیں۔ اب جی عائشہ نے چونکہ اس کے ساتھ کافی ساری سپورٹ اکٹھی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ اس مشکل حالات میں سے باہر نکل آئی، اور کیمرے میں اس نے اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا، اور صرف اس نے ایک ہی بات کہی کہ مشکل وقت میں ملنے والی ہر مدد نہیں ہوتی، بعض اوقات ہمدردی کے الفاظ کے پیچھے ایسے جال ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آزادی، عزت اور مستقبل کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اب جی عائشہ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اور ایک بڑے ہی ڈیسنٹ وے میں نا دوسرے لوگوں تک اپنا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ کس طرح کے ٹریپ میں پھنس گئی تھی اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ وہ اس میں سے نکلی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی پیغام تھا کہ بیرون ملک طلبہ کو رہائش یا مالی مدد قبول کرتے وقت مکمل احتیاط کرنی چاہیے، اپنی یونیورسٹی، قانونی اداروں اور مستند تنظیموں سے لازمی طور پہ مشورہ لینا چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہ بھی منہ اٹھایا اور کسی کے بھی گھر میں جا کے آپ نے رہائش اختیار کر لی یا کسی سے بھی کوئی مالی مدد لے لی ہے۔ یہاں پہ کئی ایک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ لالچ تک دیتے ہیں کہ بھی ہم آپ کی یونیورسٹی کی فیس تک جو ہے نا وہ پے آف کر دیتے ہیں، لیکن بدلے میں کیا کہ آپ کو ہماری ہر بات ماننی پڑے گی، اور کسی بھی مشکوک صورتحال میں فوری طور پہ ان لڑکیوں کو نا مدد حاصل کرنی چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ UK جو ہے نا یہ ایک وومن ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، یہاں پر صرف ایک فون کال کے فاصلے پہ پولیس آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے، اور یہاں پہ لڑکیوں کا نام جو ہے نا وہ میڈیا کے سامنے نہیں لایا جاتا، عام پبلک کو نہیں بتایا جاتا کہ بھی وہ ڈر جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے لڑکیوں کے دلوں میں یا ان کے والدین کے دلوں میں ہوتا ہے نا کہ بھی ہماری بیٹی بدنام ہو جائے گی، ایسی یہاں پہ کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ بھی میں نے عائشہ کا نام کیوں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے۔ ایکچولی یہ انسیڈنٹ ریئل ہے،
یہ میسج بھی ریئل ہے، یہ واقعہ جو ہے وہ بھی ریئل ہے، اور اس لڑکی نے مجھ سے خود ریکویسٹ کی تھی کہ باقی لوگوں کی اویئرنیس کے لیے اس ویڈیو کو بنایا جائے، ان کے تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ لیکن عائشہ کا نام جو ہے نا وہ ریئل نہیں ہے، اس نام کو میں نے چینج کر دیا ہے صرف اور صرف اس لڑکی کو دنیا کی نظر سے بچانے کے لیے۔ تو وہ والدین جو کہ اپنی جوان کنواری لڑکیوں کو یہاں پہ UK میں کم عمری میں بھیج دیتے ہیں اور وہ یہاں پر آ کے ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، کوئی ایک فون کال، کوئی ایک میسج، کوئی ایک لالچ، کوئی ایک مدد، جو کہ بھی کہے کہ بھی ہم آپ کی یونیورسٹی کی فیس دے دیں گے، ہم آپ کے گھر کا کرایہ دے دیں گے، آپ ہمارے گھر میں آ کے فری آف چارج رہ لیں، آپ ہمارے گھر سے کھانا وغیرہ کھا لیں، یا مطلب ہمارے بچوں کو لک آفٹر کر لیں، بدلے میں ہمارے گھر کے کوئی کام کر لیں۔ ایسی یہاں پہ کوئی سچویشن نہیں ہوتی، آپ کو ہر مدد کی، ہر فیور کی ایک قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ قیمت جو ہے نا آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کیا چکانی پڑے گی، بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اور میری ریکویسٹ ہے ان تمام والدین سے جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی بچیوں کو یہاں پہ بھیج دیتے ہیں، اپنی بچیوں کو فل اویئرنیس دیں، اور اعتماد کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ لینا ایک ڈیفرنٹ تھنگ ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرے اس میسج کو اور عائشہ کے دیے گئے اس پیغام کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پائے ہوں گے، کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور بیوقوف کے سامنے اگر ڈھول بھی پیٹے جائے نا تو تب بھی اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔